हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहां से नहीं हुई, शुरू इधर से हुई। जिसने इस मुल्क में ओए तोए का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, उसको बहुत अहम जगह से सपोर्ट हासिल। मैं एक सरबराह को मिल रहा था मिडल ईस्ट से, उसने मुझे कहा तुम्हारा आर्मी चीफ है वो तुम्हारे से खुश नहीं है। वन मैन वन शो का जुडिशरी चल रहा है। 4 साल में हम इसके साथ बराबर सीटों पे बैठे थे, इसने कभी हमारे साथ ना दुआ ना सलाम ना हाथ मिलाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने आज छुट्टी के दिन भी काबीना का इजलास किया और यकीनन अहम फैसले किए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने भी अपनी तकरीर कर डाली और गुज़श्ता 1 साल की इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी आवाम के सामने रख दी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये मुल्क शदीद बहरानों का शिकार है। सबसे बड़ा बहरान तो इस मुल्क में तकसीम का है। ना सिर्फ सियासी जमातें तकसीम हैं बल्कि बड़े बड़े इदारों के अंदर भी तकसीम है। वाहिद हल इस मुल्क को बचाने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता है। तो क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? पीपल्स पार्टी ने पेशकश कर दी है और अपने साबिक चेयरमैन, को चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को ये टास्क भी असाइन कर दिया है। हम इस प्रोग्राम में मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावटें क्या हैं और अगर इमरान खान मुज़ाकरात पर राज़ी हो जाते हैं तो फिर उनके बयानिए का क्या होगा, जो एग्जैक्टली इसी महीने पिछले साल उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साजिशी थ्योरी की बुनियाद पर बनाया था। और उस थ्योरी को तो फ़ौज को पहले रद्द करना पड़ा, फिर उसके बाद ख़ुद इमरान खान ने उस थ्योरी से यू टर्न लिया। अब कौमी सलामती कमेटी का 1 साल बाद इजलास हुआ है तो फ़ौज कम अज़ कम सियासत में उस तरह से नहीं सामने आई जैसे इस दफ़ा सलामती कमेटी के इजलास से पहले ख़ुद इमरान खान ने ट्वीट किया था। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और हमारे रूबरू हैं पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब नदीम अफजल चंद साहब। बहुत शुक्रिया चंद साहब, आपने वक्त दिया। जनाब आलमगीर खान साहब पीटीआई के साबिक रुकन कौमी असम्बली कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया। जनाब इम्तियाज़ आलम साहब, ये सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और इन्होंने कम अज़ कम एक एफ़र्ट की शुरुआत की। इन्होंने एक बीकन हाउस बने, ख़ुद इमरान खान से इन्होंने जाकर बात की कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। चंद साहब, चूँकि आपकी पार्टी ने अब बाकायदा तौर पर कहा है कि डायलाग को हम आगे बढ़ाएंगे या डायलाग शुरू कराएंगे, तो ये फरमाइए, ये बेड़ा उठाया गया है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कंधे पे बोझ डाला गया है, तो लाहे अमल है क्या? देखिए पराचा साहब, हमारी मीटिंग्स हुई पहले भी, उस दिन फ्लोर ऑफ दी हाउस भी चेयरमैन साहब ने बड़े क्लियरली कहा कि जिनके चेहरे भी आपको पसंद नहीं, अल्टीमेटली उनसे भी मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। तो अब मेरे ख्याल में कल भी मीटिंग हुई और मेजॉरिटी की यही राय थी और इससे पहले भी। इस वक्त जो मुल्क जिस बामर में एक फंसा हुआ है और इदारों के टकराव का एक है, इसमें इम्तियाज़ आलम साहब के और उनकी सिविल सोसाइटी की तरफ से भी एक इनिशिएटिव लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल क्लास का काम है, पॉलिटिकल लीडर्स का काम है कि एक दूसरे को मुज़ाकरात की दावत देना या एक टेबल पर बिठाना। तो पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीडीएम का ऐसा नहीं है, इत्तेहादी हम ज़रूर हैं जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ये इनिशिएटिव लेने के लिए भी तैयार है और अपनी मीटिंग में हुकूमत को भी बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि मुज़ाकरात ज़रूर करने चाहिए और हमें बैठ के इलेक्शन हो। ये तो स्पिरिट आ गई, अच्छी स्पिरिट आ गई, लेकिन कैसे इस काम को अब आगे बढ़ाएंगे? मैंने कायरा साहब गुज़श्ता रात मेरे शो में कह रहे थे कि आज से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब अब राब्ते शुरू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उन पार्टी ने उनको जिम्मेदारी, ये सारा मैंडेट उनको मैं समझता हूँ दिया है कि आप ये मुज़ाकरात करें और उन्होंने सब की राय ली है, तमाम पार्टी के, अपनी कोर कमेटी की और सीसी के मेंबरान की भी, और उसके बाद तकरीबन मेजॉरिटी की राय थी कि ये पीपल्स पार्टी को मुज़ाकरात पहले भी, जब पीटीआई ने 2013 में आपको पता है इस्तीफ़ा दिया था, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने उनके इस्तीफे कोशिश की थी कि मंजूर ना हो और 1 साल
اس کو لنگران کیا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خواہ کو آئینی ترمیم کرنی ہو, اصل ٹارگٹ تو ہے سب کا فری اینڈ فیئر الیکشن. الیکشن ہونا اور چیز ہے, لیکن الیکشن سب کے لیے قابل قبول ہونا اور چیز ہے. وہ پروسیس, وہ فری اینڈ فیئر ایک ماحول ایسا بنایا جائے جس میں سب کو لگے کہ فری اینڈ فیئر. ماحول بنانے کے لیے آپ کی پارٹی آگے آئی ہے. عالمگیر خان صاحب, آپ کی پارٹی میں بھی کچھ لوگ اب کہہ رہے ہیں, فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان مذاکرات میں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیٹھنا چاہیے. پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, حکومت اور ریاست تو کم از کم اس اعلامیے کے مطابق ایک پیج پہ نظر آئے. کیا واقعی آپ کی پارٹی مذاکرات پر آمادہ ہے, مذاکرات ہو سکیں گے؟ دیکھیں, ایک تو اس سے پہلے بھی موقع تھا مذاکرات کا, اور ہم نے پیشکش کی تھی. ہم نے جب کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس آنا چاہ رہے ہیں تاکہ نیب کی جو چیئرمین ہے اس کی تقرری کے حوالے سے مشاورت کر سکیں, ہم اپنا انپٹ دے سکیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے ہم اپنا انپٹ دے سکیں. لیکن آپ نے دیکھا ہلو جی عالمگیر صاحب, اب آپ کنٹینیو کریں پلیز, آپ کی آواز آ رہی ہے. لیکن جب ہم نے آنا چاہا قومی اسمبلی میں تو تب ہی ہمارے اگلے دن استعفے قبول کر لیے جاتے. اس کے بعد جب ہم پنجاب کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے اپنا انپٹ دیتے اور کہتے کہ ان افسران پہ ہمیں اعتراض ہے, ان سی ایم کے کینڈیڈیٹس پہ ہمیں اعتراض ہے, تو انہی لوگوں کو تقرری انہی لوگوں کی جاتی جن پر ہمارا اعتراض ہوتا. تو سمجھ یہ آئی کہ مذاکرات میں جب تک دونوں فریق وہ برابر کے اس میں شریک نہ ہو فیصلہ سازی میں, جب تک نیت صاف نہ ہو آگے سے, تو کیسے مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس سے پہلے اسی لیے ناکامی ہوئی جب ہم قومی اسمبلی میں آنا چاہ رہے تھے چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی تقرری کے حوالے سے, تب ہی ہمارے استعفے قبول کیے گئے. تو یہ چیزیں, وہ راستے ہموار ہو رہے تھے اس وقت لیکن نہیں کیے گئے. اسی انداز میں لانگ مارچز جب ہمارے ہوئے تو لانگ مارچز کے اب کیا صورتحال ہے؟ اب جو تھوڑی سی ولنگنیس نظر آئی ہے, یہ ماجرا آگے بڑھے گا, یہ سلسلہ بڑھ سکتا ہے, آپ کی کیا فیلنگ ہے ود ان پارٹی؟ دیکھیں, ہر دور میں پچھلے ایک سال میں بات چیت کے دروازے کھلے رہے تھے, اور عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ چکے ہیں کہ بات چیت کا مینڈیٹ اختیار پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کو وہ دے چکے ہیں, اور علوی صاحب نے ہمیشہ ہر دور میں بات چیت کی ہے, اور ون پوائنٹ ایجنڈا رہتا ہے کہ الیکشنز کب کرائے جائیں, کیسے کرائے جائیں. لیکن یہ الیکشنز کے لیے راضی نہیں ہوتے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی سیاسی موت ہے الیکشنز میں. جس طرح عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے, اور تمام تر سرویز ابھی جو آئے ہیں اس میں آپ کو نظر آیا کہ مقبول ترین جماعت ہے, تو یہ اس کے لیے راضی نہیں ہوتے, اور کبھی دہشت گردی کا بہانہ ڈھونڈ لیتے, کبھی جو ہے وہ معاشی. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے کھلے رہتے ہیں. امتیاز عالم صاحب, آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ. کبھی ہم پاکستان انڈیا کے کانٹیکسٹ میں کہا کرتے تھے کہ گیو پیس اے چانس. ابھی ہمیں اپنے لیڈروں سے کہنا پڑتا ہے کہ گیو پاکستان اے چانس. آپ نے کوشش کی, کیا کہیں گے؟ آپ کی ایفرٹ آگے بڑھ سکتی ہے؟ عمران خان کسی سٹیج پر مذاکرات کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان نے سرپرائزنگلی بہت مثبت رد عمل کا مظاہرہ کیا, کیونکہ وہ اس سے قبل کافی ٹف پوزیشن لے رہے تھے, اور ہمارے ساتھ ان کے دو لیڈرز نے, خٹک صاحب نے اور فواد چودھری نے, ان کے گھر کے باہر پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کیا کہ وہ یہ میڈیٹرز کا جو انیشیٹو ہے, پہل قدمی بات چیت کرانے کے لیے کہ سیاسی معاملات پہ یا انتخابات کے معاملات پہ جو اختلافات ہیں انہیں اتفاق رائے سے حل کر لیا جائے. اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ 6 کانفرنس جماعتوں نے بھی, جو کہ اکثریت بن جاتی ہے اور بڑی اہم جماعتیں ہیں بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے, انہوں نے بھی اتفاق کیا ہمارے ساتھ مل کر. انہوں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں. میں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی, وہ آف دی ریکارڈ ہے, کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی نواز شریف سے رابطہ کیا تھا,
تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ بات کریں جا کے مولانا فضل الرحمان سے اور آصف علی زرداری صاحب سے. مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہماری رہی، وہ بے نتیجہ رہی. ہم نے انہیں قرآن کا حوالہ دیا کہ قرآن میں حکم ہے جب مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑے آپس میں تو تم صلح صفائی کرایا کرو. تو ہم نے کہا مولانا آپ سے درخواست ہے. تو بعد کیا مولانا نے کہا کہ جی آپ زرداری صاحب سے بات کریں. انہیں بھی ہم نے خط لکھا لیکن ہماری ملاقات نہ ہو پائی. اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ بات نہ کرنے کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے اور وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ فقط پی ڈی ایم کی جماعتوں سے پیپلز پارٹی کا بات کرنا کافی نہیں ہے. انہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نامہ پیام کرنا چاہیے اور ہم بھی اس میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو بڑا سوال جو آپ نے شروع میں اٹھایا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ آئینی ڈھانچہ اور جمہوری جو عمل ہے وہ بریک ڈاؤن اس کا ہونے جا رہا ہے. ہم نے جو آربیٹریشن کی جو سپریم کورٹ کی کوشش تھی اس پہ سپریم کورٹ منقسم ہو گئی ہے اور ایک خوفناک قسم کی کیمپین بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے خلاف سبھی ججوں کے خلاف چل پڑی ہے. کل کا دن بڑا اہم ہے. میں اپیل کروں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے سے کہ کل سپریم کورٹ اپنے اتحاد اور اتفاق کے لیے اپنا کم از کم اپنا اندر کا اجلاس ہی کر لے. اور یہ کہ اگر وہ فل کورٹ نہیں لگا سکتے، 7 کا بینچ تو بیٹھ نہیں سکتا، اگر فل کورٹ بیٹھ جاتا تو شاید مسئلے حل ہو جاتے. اب لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انتظامیہ کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے چیف جسٹس کو سے استعفے کا جو مطالبہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ناجائز ہے. اس سے اور انتظامیہ ایک اور جنگ شروع ہو گئی ہے ایگزیکٹو میں اور عدالت میں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوج نے بھی اس طرح کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں مقتدرہ کی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بڑا ان کا فیصلہ کن رول رہا ہے سیاست میں، تو انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے. اب جب وہ خلا پیدا ہوا ہے تو عدلیہ نے پورا کرنے کی کوشش کی جس سے عدلیہ خود اندرونی طور پر ٹوٹ گئی. یہی تو امتیاز عالم صاحب، میں یہی تو آپ کے سامنے نقطہ یہ میں آپ ہی کی طرف آ جاتا ہوں. میں ناظرین بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مذاکرات کے لیے اگر سب تیار ہیں تو پھر رکاوٹیں کیا ہیں. چند رکاوٹیں میں اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھوں گا، وہ کیا کہتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. امتیاز عالم صاحب، بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے عمران خان سے ملاقات کی، آپ نے بہت اچھا پایا. پیپلز پارٹی یا قوم پرست جماعتیں بھی آپ کے آئیڈیا سے متفق ہیں. یہ فرمائیے، جو ایک امپریشن ہے کہ خود عمران خان مذاکرات کے حق میں کبھی نہیں رہے، وہ مذاکرات کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ اگر کوئی مذاکرات کرے تو وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ تو مکا کر رہے ہیں. یہ رکاوٹ آپ کے خیال میں اب نہیں ہے عمران خان کی ذات والی؟ یہ درست ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے تمام جو ان کے مخالف سیاستدانوں کے حوالے سے، اس سے اگر سامنے رکھیں تو ان کے لیے مشکل ہے مذاکرات کی طرف جانا. لیکن انہیں ایک بات بڑی نظر آتی ہے جس سے انہیں اعتماد ہے. وہ انتخابات کے معاملے میں کافی وہ پر امید ہیں کہ وہ جیت جائیں گے، اور انہیں اب یہ بھی یقین ہو چلا ہے کہ کچھ وقت آگے بڑھ بھی جائے تو انہیں فرق نہیں پڑے گا. لیکن جس بات کی جو میں وجہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا رکاوٹ ہے، بڑی وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب محسوس کرتے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے انہیں سیاسی میدان سے نکالنے کے لیے. اس میں نون لیگ نے کافی لیڈ لی ہے کہ انہیں ہر صورت میں یہ حکومت نے جس طرح مقدمات تواتر سے بنے ہیں کہ انہیں سیاسی میدان سے ہی انتخابی میدان سے نکال دیا جائے. میں پھر نون لیگ سے یہی پوچھتا رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے، میں نے مولانا سے بھی یہ پوچھا کہ اس طرح آپ کیسے انتخابات کر کے ملک میں اطمینان پیدا کر لیں گے؟ یہ تو ناقابل قبول ہوگا کہ آپ کسی بھی مین پارٹی کو انتخابی عمل سے نکال دیں، جس طرح میاں نواز شریف کو اور ویسے ماضی میں کسی کو نکالا بھی نہیں گیا، وہ ناکام ہوئی کوششیں. اور جیسے ہوا عمران نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا اور وہ زیادتی ہوئی تھی اس وقت ان کی. اب وہ بھی انڈو ہونی چاہیے جوڈیشل پروسیس کے ذریعے. تو ایک بات تو یہ کہ یہ جو کوششیں ہیں یہ بند ہونی چاہیے کہ زبردستی عمران خان کو، بھئی ان کے مقدمات ہیں وہ چلتے رہے نارملی اور انہیں انتخابات میں جانے دیا جائے جس طرح باقی پارٹیاں جائیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز چاہیے. ایک نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ مقدمات جو آپ دہشت گردی کے بناتے ہیں یا ملک سے غداری کے بناتے ہیں, یہ سلسلہ بند کریں. یہ کم از کم جمہوری حکومتوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی جب پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہتی ہے تو اسے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ یہ میں چند صاحب سے کہوں گا, پیپلز پارٹی کے اسپیکر ہیں, وہ کیوں اسے اب ہونے نہیں دے رہے ہیں؟ اور یہ آپ نے ایک جعلی اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے, اور یہ کوئی اچھی آپ روایتیں نہیں بنا رہے ہیں. کل کو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے گا جو اس طرح کی آپ روایت ڈال رہے ہیں. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو واپس پارلیمنٹ میں آنے دیں تاکہ پارلیمنٹری فورم بن جائے. اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ کون بات چیت کرائے. ہم تو سول سوسائٹی کے لوگوں کو تو اتنی ہماری طاقت نہیں ہے اور اثر و رسوخ نہیں ہے کہ ہم بنوا سکتے. وہ کہ اخلاقی طور پہ ہمیں ایک طرح کی ایج ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جمہوریت کی تو یہی تو ایفرٹس ہیں نا امتیاز عالم صاحب, آپ بھی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. چند صاحب میں رکاوٹوں کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. مثلا نون لیگ کا رویہ اگر سخت ہے, عمران خان کے آپ ساتھ رہے ہیں. کل جو عمران خان نے جس طرح سے کہا کہ جی وہ بے غیرت ہے, وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے, لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی یہ ٹرمینالوجی اگر آپ مخالفین کے لیے کہیں گے جن کے ساتھ امتیاز عالم صاحب بھی کہہ رہے ہیں ماضی میں زیادتی کی گئی اور چیمپئن تھے عمران خان صاحب اس زیادتی کے, اس طرح سے ایڈریس کیا جائے گا, یعنی یہ لفظ میرے لیے بڑی تکلیف ہوئی مجھے یہ ادا کرتے ہوئے. پھر کون بیٹھے گا؟ یہ رکاوٹیں کیسے پیپلز پارٹی اوورکم کرے گی؟ دیکھیں جی, یہ پیپلز پارٹی تو خود اس سسٹم کا بہت بڑا وکٹم رہی ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہو تو آپ کو یاد ہے امین فہیم کی جگہ مشرف دور میں فضل الرحمان صاحب کو بنا دیا گیا تھا. اس سے پہلے بھی بڑی دفعہ پی بی ایگزائل میں رہی, زرداری صاحب جیل میں رہے اور شہادتیں ہوئی. پیپل پارٹی اسی چیزوں سے سبق سیکھتے ہوئے سمجھتی ہے کہ سیاستدانوں کو سیاستدانوں والا رویہ اپنانا چاہیے, نہ کہ کوئی اور رویہ اپنانا چاہیے جو سیاست سے بالکل جس کی کہتے ہیں ریزیمبلنس نہ ہو اور یہ تاثر بھی جائے کہ یہ سیاست. اب یہ جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں, ہماری سیاست میں بڑی مدت بعد یہ الفاظ گالی گلوچ والے اور یہ الفاظ آئے ہیں, اور یہ یقیناً پی ٹی آئی اب لائی ہے اور پہلے نون لیگ کسی دور میں لائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں لیکن اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے. الٹیمیٹلی اس ملک کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. اگر آپ اس ملک کو اندھیروں میں یا اس ملک کو اسی طرح غربت کی لکیروں کے نیچے لے جانا چاہتے ہیں تو پھر جس طرح سلسلہ چل رہا ہے, اداروں کا بھی ٹکراؤ ہے, لوگ بھی غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر تو خیر آپ بھی سٹاک کر کے امیر ہوتا ہے, لیکن جو مڈل کلاس ہے وہ تباہی کے دانے پہ پہنچ چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جا کے احساس ہونا چاہیے, اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. جس طرح امتیاز صاحب نے کہا کہ پارلیمان میں بھی اگر وہ آنا چاہیں تو آلریڈی وہ پٹیشنز اپنی کر چکے ہیں. پہلے انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن کی کہ ہمیں ہمارے صفحے منظور کیے جائیں, پہلے انہوں کو پھر پٹیشنز کی. تو اس چیزوں میں میرے خیال میں بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے. یہی تو بیٹھ کر بات کرنے والی, میں رکاوٹوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا, خان صاحب حکومت میں تھے, ایک پیج پہ تھے, جتنی سپورٹ خان صاحب کو ملی چند صاحب اتنی تو کسی کو نہیں ملی تھی. آپ تو ساتھی تھے. پھر جو غلطیاں خان صاحب نے غلطیاں کی ہوں گی تو اپنی حکومت بھی گئی, پھر وہ لڑائیاں بھی ہو گئیں, پھر وہ پنجاب اسمبلی بھی توڑی, پھر انہوں نے کے پے بھی توڑی. تو جو غلطیاں کروا رہے تھے خان صاحب سے وہ تو ساتھ ہیں, یا آپ کے خیال میں وہ اب خان صاحب کو احساس ہے ان کو فارغ کر دیا ہے؟ دیکھیں, جو غلطیاں کروا رہے تھے نا جی, وہ کچھ لوگ تو ریٹائر ہو گئے ہیں یا کچھ لوگ سائڈ پہ ہو گئے ہیں, اور کچھ لوگ پولیٹیکل جو لوگ تھے وہ ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں. جو میں جب ان کے ساتھ تھا, جب مذاکرات کی بات ہوتی تھی تو وہ تڑپتے تھے, نہیں اپوزیشن سے بات چیت نہیں ہوگی. اور یہ بھی کہتے تھے کہ اپنا ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی جی آئی, یہ آج کے چیف آف آرمی اسٹاف ڈی جی آئی تھے, تو یہ باجوہ صاحب اور یہ اندر سے نکلے تو مجھے یاد ہے تو انہوں نے کہا اور ہم اپوزیشن کو پھانسی لگا دیں. یہ کس نے کہا اپوزیشن کو پھانسی لگا دیں؟ یہ باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی جو اس وقت جنرل عاصم صاحب تھے. ٹھیک ہے. تو یہ خان صاحب کہتے نکل رہے تھے کہ اور ہم اپوزیشن کو پھانسی لگا دیں لائٹر موڈ میں. تو دیکھیں, یہ اداروں سے پہلے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, اداروں کو استعمال کرنے کی روش جو ہے
یہ غلط ہے، خواہ پی ٹی آئی کے دور میں ہو یا اب ہو. یعنی یہ جو پچھلی بات آپ نے کی، آپ کے خیال میں عمران خان چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن کو اور رگڑا جائے اور گھسیٹا جائے، جس کے جواب میں یہ بات کی. وہ چیزیں تو راجہ صاحب آپ بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہیں کہ اپوزیشن کو رگڑا گیا پچھلے دور میں بھی، اور اب بھی کئی معاملے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو ایک فیئر ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے. لیکن یہ کہیں پر جا کر یہ کام رکنا تو ہے نا، ہم نے روکنا ہے کہ نہیں روکنا؟ جی روکنا ہے بالکل. تاریخ میں ہم اسی طرح ایک دوسرے کو پیٹتے رہیں گے، ایک دوسرے کی یہی اچھائیاں برائیاں گنتے رہیں گے، اور جو آج وقت گزر رہا ہے، جو اس سے ہم سفر ہمارا ملک کر رہا ہے، پبلک کر رہی ہے، ہمارا آئین اب سفر. آپ نے اچھی بات کی کہ کہیں نہ کہیں روکنا ہے، کیونکہ آئین تک تو سفر کر رہا ہے. عالمگیر خان صاحب، چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی کبھی بات ہوتی تھی تو آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ تڑپ جاتے تھے، وہ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. تو غلطیوں کا احساس نہیں ہے؟ غلطیاں ہوئی تو حکومت گئی، غلطیاں ہوئی تو اپنی پنجاب کی اسمبلی توڑی، غلطیاں ہوئی تو کے پی اسمبلی توڑی. اب تو کچھ احساس تو ہے جو آپ کے اپنے لیڈرز کہتے ہیں کہ ہاں غلطیاں ہوئی تھیں. دیکھیں، مذاکرات اگر تو الیکشن کرانے کے حوالے سے ہوں تو بالکل ہم تیار ہیں، لیکن مذاکرات اگر این آر او دینے کے حوالے سے ہوں تو ہم کبھی تیار نہیں تھے، نہ آگے ہوں گے. اور یہ سارا جو ریجیم چینج میں عوام میں جو غم و غصہ ہے وہ اسی این آر او کی وجہ سے. اور ہمیں جو مینڈیٹ ملا تھا 2018 میں، احتساب کے نام پہ ملا، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ملا، اور لوگوں کی ہم سے وہی امید تھی. اور این آر او پر جس طرح آج لوگ ان لوگوں کو نہیں بخش رہے جو فیسیلیٹیٹرز تھے پی ڈی ایم کی حکومت لانے میں، ہمیں پہلے نہیں بخشتے اگر ہم این آر او دیتے. تو اسی لیے مذاکرات آج اگر ہم بات کر رہے ہیں وہ الیکشنز کے لیے بات کر رہے ہیں. اور خان صاحب نے مینار پاکستان کے جلسے میں ایک بڑی اہم بات کی کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ وہ کوئی روڈ میپ بتا دیں، کوئی پلان بتا دیں آگے پاکستان کو کیسے اٹھانا ہے. تو اگر وہ پلان دے دیں تو ہو سکتا ہے میں خاموش ہو جاؤں، لیکن کوئی پلان نظر نہیں آیا پچھلے ایک سال میں. پچھلے ایک سال میں پاکستان کی کشتی ڈوبتی نظر آئی. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں پروان چڑھے ہو، کہیں معیشت بہتر ہوئی ہو، کوئی پالیسیز آئی ہوں. اسحاق ڈار کو لے آئے، مفتاح کو بھیج دیا، اور ڈالروں کی بارش ہم نے تو نہیں دیکھی، بلکہ آئی ایم ایف سے مذاکرات نہیں ہو پا رہے ابھی تک. تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. ایسے میں اس وقت ہر طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، سرٹنٹی لانے کے لیے الیکشن ضروری ہے، اور اس سے یہ لوگ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. آئین کہہ رہا ہے، چیف جسٹس کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ چور رستہ استعمال کر رہے ہیں. تو مذاکرات الیکشنز کے لیے ہم ہر بھی رہیں گے، لیکن اگر این آر او دینے کی بات ہو تو ہم کبھی تیار نہیں تھے. آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے، میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ ایسی ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں جو کم از کم کسی مفاہمات یا ایک مذاکرات شروع کرنے کی راہ میں بھی رکاوٹ ہیں. ان ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلے سال ایگزیکٹلی اسی مہینے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس جناب عمران خان نے چیئر کیا تھا، اور اس میں وہ سازشی تھیوری سامنے آئی تھی، پھر یو ٹرن لینا پڑا. ابھی اس سال ابھی 2 دن پہلے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے اسی طرح کا ایک ٹویٹ دیا خان صاحب نے، پھر وہی بات کی. لیکن اعلامیے نے کم از کم وہ جو ایک تھیوری تھی کہ فوج سیاست میں آ رہی ہے، اعلامیے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں یہ چیزیں سامنے رکھوں گا اپنے مہمانوں کے بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. عالمگیر خان صاحب، پچھلے سال جب آپ کی حکومت تھی 9 اپریل سے پہلے، عمران خان نے وہ سازشی تھیوری جس کا ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے، پھر خود ہی خان صاحب کو وہ واپس لینا پڑی. آپ کے مخالفین کہتے ہیں یو ٹرن لیا انہوں نے. ابھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 2 دن پہلے ہوا، اس سے پھر ایک رات پہلے یہ کہا گیا کہ جی عوام
اور فوج کو یہ حکومت لڑانے کی کوشش کرے گی یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا پلیٹ فارم استعمال ہوگا انتخابات کو آگے لے جانے کے لیے؟ اب وہ تو کوئی بات اعلامیے میں آئی نہیں، اندر کیا ہوا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اب اگر فرض کیا الیکشن کے حوالے سے ہی بات چیت شروع ہوتی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ خان صاحب مان جائیں گے، اس پر سٹک رہیں گے؟ دیکھیں، پہلی تو چیز ہے کہ الیکشنز کا تعین کیا جائے، کب کرانے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ غیر متنازع کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگایا جائے۔ اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب میں، جیسے میں نے پہلے کہا، جن افسران پر ہم نے اعتراض کیا، جن کینڈیڈیٹس پہ ہم نے اعتراض کیا، انہی کو لگا دیا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جہاں ملک کی سب سے بڑی جماعت، جس کا اس صوبے میں سی ایم رہ چکا ہے، وہ اگر اعتراض کر رہی ہے کسی شخص پہ تو اس کو زیر غور لانا چاہیے۔ اور الیکشن کمیشن وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ ایک ادارہ ہے جس کے لیے ہر جماعت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں الیکشن کمیشن ہمیں ایک اعلی کار کی طرح نظر آیا اور ایک نون لیگ کا سیاسی ونگ نظر آتا ہے۔ گاٹ یور پوائنٹ۔ کچھ آئیڈیا ہوا کہ پری کنڈیشن مزید کیا ہے آپ کی؟ ادھر رکیے گا چند صاحب۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے سوشل میڈیا پر خاص طور پر خان صاحب کا اپنا ٹویٹ آیا اور وہ عدلیہ کی طرح فوج کو بھی سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی۔ اعلامیے میں تو خیر ایسی کوئی بات نہ آئی، لیکن یہ سوشل میڈیا تو برقرار ہے، سوشل میڈیا پر کیا کیا کچھ نہیں چھوڑا جاتا ایکٹیوسٹ کی طرف سے۔ تو یہ بذات خود کتنا ڈسکریجنگ فیکٹر ہے، جو اگر کوئی گڈ فیل فیکٹر کریٹ ہوتا بھی ہے تو سیبوٹیج تو کرے گا یہ سارا معاملہ۔ دیکھیں، عالمگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ این آر او مانگا جاتا تھا۔ این آر او تو آپ نے دیا جب میاں صاحب کو خود کیبنٹ کے فیصلے نے باہر بھیجا۔ کس ڈیل کے تحت دیا؟ لوگوں نے آپ کو ریفارمز کے لیے ووٹ دیے تھے، لوکل پارٹیز ریفارمز کرنے کے لیے دیے تھے، اکنامک ریفارمز کرنے کے لیے تھے، ایگریکلچر ریفارمز کے لیے دیے تھے، ایجوکیشن پالیسی کے لیے دیے تھے، ہیلتھ پالیسی کے لیے دیے تھے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں۔ لوگ اب صرف یہ نہیں چاہتے کہ آپ احتساب کے نام پہ پکڑ دکڑ سیاستدانوں کی شروع کر دیں۔ احتساب اگر کرنا ہو تو اس کے لیے ایک فری اینڈ فیئر ادارہ بنایا جاتا ہے، پھر اس میں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے وہ ایماندار، دوسری پارٹیوں میں وہ کرپٹ، اور بیوروکریٹس کو بھی آپ چھوڑ دیں، ججز کو بھی چھوڑ دیں، جرنیلوں کو بھی چھوڑ دیں، میڈیا ٹائکون کو بھی چھوڑ دیں، بزنس مینوں کو، ٹاپ بزنس مین کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، یہ وکٹمائزیشن ہوتی ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اس کو کہتے ہیں۔ تو اب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تھے، لوگوں نے احتساب کے لیے ووٹ دیے تھے۔ احتساب اب بھی لوگ چاہتے ہیں، لیکن احتساب اکراس دا بورڈ چاہتے ہیں۔ احتساب پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ احتساب میں کہتا ہوں عدل کی بنیاد پہ ہو، جو آپ کا عدلیہ سے لے کر انویسٹیگیشن تک ہر چیز فری اینڈ فیئر، اور وہ ایک پرماننٹ آپ ادارہ بنا کے کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے نیب تو ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں یہ بات چھوڑ لیں، یہ پرانا بیانیہ ہے، یہ آپ اپنے چند فالوورز کو میڈیا پہ چلانے کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اب آگے سمجھ عدلیہ آپ نے کبھی اطرو من اللہ کی آپ تعریف کرتے ہیں، کبھی آپ اس کو گالیاں سوشل میڈیا پہ دلواتے ہیں، کبھی عمر طاہر بدیال صاحب کی آپ تعریف کرتے ہیں، کبھی گالیاں۔ اس طرح نہیں کام چلتا۔ میں کہتا ہوں غلطیاں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں، اور یہ بیٹھ کے ہمیں سوچنا پڑے گا، ان غلطیوں کا تدارک کرنا پڑے گا۔ پراچا صاحب، اگر ہر کوئی ہٹ دھرمی پہ، ریجیڈیٹی پہ کھڑا رہا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہے، اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے۔ یہ اچھی بات کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ اچھی بات کی آپ نے، اچھی بات۔ کانسٹیٹیوشن کو ہاتھ میں پکڑ کے عوام کو دکھانے کے لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا۔ اچھی بات کی آپ نے چند صاحب، اچھی بات کی۔ میں امتیاز عالم صاحب کی رائے جانتا ہوں۔ امتیاز عالم صاحب، یہ جس بیانیے کی بات کر رہے ہیں عالمگیر خان صاحب کہ ہمیں ووٹ تو احتساب کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے ملا تھا، میرا سوال آپ سے پھر وہی ہے کہ خان صاحب ایک بیانیے کو لے کے آگے چلے ہیں، وہ اگر اس بیانیے سے ہٹتے ہیں، وہ ہاتھ ملاتے ہیں، تو ان کی جو گیلری سپیکٹیٹرز ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ خان صاحب کے لیے سب سے بڑا یہ والا معاملہ ہے۔ دوسری طرف وہ اگر یو ٹرن لے لیتے ہیں تو وہ بھی تو ان کے فالوورز اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو کیا ان کا بیانیہ اس پہ قائم رہنا کوئی بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے، یا پھر یو ٹرن جتنے لیے وہ بھی تو ایکسیپٹیبل تھے دوسروں کے لیے؟
دیکھیے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بند گلی میں جا رہے ہیں عمران خان بھی اور یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹی سے، اور فائنلی انہدام ہو جائے گا نظام کا اور دے ول بی سینٹ ہوم. یہ کوئی ایسے پاکستان میں ماضی میں ہوتا رہا، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس بار فارمولا نہیں چلے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی معاملات سیاستدان ہی حل کر سکتے ہیں. عمران خان نے کون سا دینا ہے جی اب این آر او؟ مجھے بتائیے کون سا کیس رہ گیا ہے جس پہ عمران خان سے این آر او مانگیں گے؟ دوسری بات ہے کہ عمران خان کو این آر او چاہیے کہ انہیں ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا. ایسی باتیں نہ کرے بچکانا. یہ جو سیاستدان حدوں سے نکلے ہیں اور کنڈکٹ جو ہے جس طرح کا ہوا ہے اس سے سیاست نہیں چل سکتی، پارلیمنٹ نہیں چل سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پیچھے ہٹنا چاہیے. عمران خان اگر پیچھے ہٹیں گے بھی تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے، بلکہ یہ ہے کہ عمران خان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ان کے راستے میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں ان کے رویے کی وجہ سے یا ان کی کسی بیانی کی وجہ سے یا ان کی کسی اور تدبیری غلطی کی وجہ سے رکاوٹ بنی ہے تو انہیں وہ دور کرنی چاہیے. اور عمران خان کے سپورٹ بیس میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی بات درگزر کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں. دوسری طرف یہ حکومت مت سمجھے کہ یہ اکتوبر سے آگے جا سکتی ہے، یہ ان کی خوش فہمی ہے. اور یہ حکومت یہ بھی سمجھ لے کہ یہ اتنی کمزور اور نحیف حکومت ہے 2 ووٹوں پہ جو کھڑی ہے کہ وہ جا کے سپریم کورٹ کو اکھاڑنے چلی ہے. بھئی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کا نام لیں. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے غیر نمائندہ غیر جمہوری ادارے اور آمران حکومتیں مضبوط ہوئیں، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے. بھائی اب آپ کے سامنے موقع ہے کہ اپنے معاملات طے کر لیں. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ یہ موقع ہے، اور امتیاز عالم صاحب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اب آخری موقع ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ندیم افضل چاند صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جناب عالمگیر خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.